तालिबान से बात कैसे हो और क्या हो। मुज़ाकरात के लिए कायम राब्ता कमेटी क्या कहती है और क्या करेगी। साबिक सदर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो ही गए। कराची के लिए जनवरी कैसा रहेगा, खून तो फिर भी बहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर बिचुक्ता NBC ऑन एयर में। आज के जो मौज़ूआत हैं हम उन पर बात करेंगे। सबसे अहम बात हमारी ये होगी कि हुकूमत पाकिस्तान ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए एक राब्ता कमेटी कायम की, जिसे राब्ता कार कमेटी भी कहा जाता है। वो क्या कर रही है, इरफान सिद्दीकी साहब मुख्तलिफ चैनल्स पर और अखबारात को क्या इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हालात किस समत में आपको जाते हुए नजर आते हैं। टाइम फ्रेमवर्क मांगा जा रहा है या अनलिमिटेड टाइम मांगा जा रहा है। इन्हीं मौज़ूओं पे बात करेंगे और ये बात भी करेंगे कि जनवरी कराची के लिए फिर बुरा रहा। एक ब्रेक के बाद इन तमाम बातों पर हम बहस करेंगे। जी हम बात करेंगे आज कल के मौजू को लेकर चलेंगे। तालिबान से मुज़ाकरात की बातचीत में राब्ताकारों के किरदार की और राब्ता कमेटी के किरदार की। इसमें इरफान साहब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा उनको उम्मीदें हैं कि हालात बेहतर होंगे और उनको ये भी यकीन है, बल्कि उन्होंने पैगाम भी भेजा है। पहला पैगाम जो आज गया तालिबान की तरफ वो ये है कि सीज़ फायर कर दिया जाए, वो भी सीज़ फायर कर दें। पाकिस्तान ने जंग शुरू नहीं की हुई है, लेकिन तालिबान के बारे में कहा जाता है कि वो जंग कर रहे हैं। तो पहला पैगाम गया है। आज मीटिंग के बाद जो मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई, इन तमाम हजरात की जो राब्ता कमेटी में मौजूद हैं, ये राब्ता कमेटी तालिबान से राब्ते के लिए कायम की गई है, मौजूद हैं। और आज दोनों बाकी तीनों अरकान कदर खामोश रहे, कदर चुप रहे, गालिबन अपना होमवर्क कर रहे हैं। जबकि जनाब अपने सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए, बात भी की और ये भी कहा कि उनको क्या क्या तवक्कुआत हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं और मसाइल क्या क्या हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें मीडिया के ज़रिए बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि वो ख़ुद मीडिया के ज़रिए बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम पैगाम दे रहे हैं सीज़ फायर के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने इस कमेटी से ये कहा कि वो बातचीत को आगे बढ़ाएँ और उन्होंने कहा कि कमेटी के अरकान से जिनमें बहुत मशहूर मेजर आमिर शामिल हैं, रुस्तम शाह मेमन साहब शामिल हैं, रहीमुल्लाह यूसुफजई शामिल हैं और इरफान साहब ख़ुद शामिल हैं, कि आप जो खुफिया मालूमात हैं वो भी हासिल कर लें। और उन्होंने वज़ारत दाखिला से कहा कि वो इनको वो क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन दें जिन तक सबको रसाई नहीं है। चौधरी निसार साहब ने बता दिया कि तालिबान से जो बातचीत हुई, अब तक जो राब्ते हुए, उनके क्या नताइज सामने आए और कितनी पेशरफ्त हुई या कितनी बार हम पीछे हटे। कमेटी ने ये तजवीज़ रखी इस मुलाकात में कि तरफ़ैन बाकायदा सीज़ फायर का ऐलान कर दें और ज़मीन पर अमन कायम कर दें और उसके बाद बात को आगे बढ़ाया जाए। मुबस्सिरीन का कहना ये कमेटी मेंबरान कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, कुछ ज़्यादा उनको ये ख्याल हो गया है कि वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, जबकि तालिबान ने अभी तक अपनी शूरा के किसी फ़ैसले का ऐलान नहीं किया। दरहकीकत तालिबान की शूरा का इजलास ही नहीं हुआ अभी तक और ना ही उन्होंने किसी कमेटी के नाम का ऐलान किया। इस सिलसिले में सिद्दीकी साहब का भी जायज़ मुतालबा है कि तालिबान भी अब अपनी कमेटी के नामों का ऐलान करें। मैं इसी बारे में बात करूँगा, लेकिन पहले मैं बताऊँगा आपको कि जनाब सिद्दीकी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब आज क्या कहा, किस तरह की उम्मीदों का इज़हार किया और किस खदशात का इज़हार किया। आइए देखते हैं। मुज़ाकरात का फुल मैंडेट कहते हैं सिद्दीकी साहब। उन्होंने बड़ा खुला मैंडेट दिया कमेटी को कि आप अपने ऊपर इस तरह की कोई कदगन महसूस ना करें, कोई रुकावट महसूस ना करें। हम उनकी शूरा के इजलास के बाद उनके फॉर्मल रद्द अमल का हम इंतज़ार कर रहे हैं। कोई कमेटी नामजद होगी, कोई शख्सियत नामजद होगी, कोई मैकेनिज्म वो हमें देंगे कि ये महीनों और सालों का काम नहीं है।
یہ ہفتوں اور دنوں کا کام ہو سکتا ہے. آئی ایم ویری مچ آپٹمسٹک and we hope that this process will be result oriented, inshallah, meaningful and purposeful. Future plan depends what the Taliban say and what their shura decides. صدیقی صاحب کا مخاطب پاکستانی صحافی بھی تھے اور غیر ملکی صحافی بھی تھے، اس لیے وہ انگریزی میں بات کر رہے تھے. آخر میں میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز صحافی، تجزیہ کار، دانشور جناب فخر کاکا خیل صاحب. السلام علیکم. ہیلو کاکا خیل صاحب، بتائیے گا کیا آپ کی طرف کیا قیاس آرائی ہیں، کیا باتیں ہیں اور کتنی حقیقتیں ہیں، یہ کمیٹی کیا کر پائے گی؟ جی چغتائی صاحب، اس میں سب سے اہم بات جس کا آپ نے ذکر کیا، جو سیز فائر ہے یا یہاں کی مقامی زبان میں اس کو تیگا رکھنا کہتے ہیں. تیگا یعنی پتھر رکھنا. یہاں کے جو مقامی روایات ہے اس میں دو فریقین کے مابین جب معاملات طے پاتا ہے اور جب بات مذاکرات تک بڑھتی ہے تو اس سے قبل یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے تیگا رکھ دیا، یعنی سیز فائر کا اعلان کر دیا. تو ظاہری بات ہے اب اگر دیکھا جائے تو خیبر سے لے کر کراچی تک اس بات کا کہ دونوں فریقین کی جانب سے تیگا رکھا جائے، یعنی سیز فائر کا اعلان کیا جائے. یہ انتہائی ضروری ہے کہ مذاکرات سے قبل سیز فائر کیا جائے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، کمیٹی کے کوآرڈینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ کمیٹی کو حکومت کی جانب سے مکمل اختیار یعنی واک، جو یہاں پر مقامی زبان میں کہتے ہیں، یعنی مکمل اختیار دونوں فریقین کو حاصل ہوگا. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے، اور ظاہر ہے جو کہ اچھی بات ہے، یعنی کمیٹی دراصل حکومت اور ریاست کے حوالے سے مکمل خود مختار ہے. دوسری جانب جو عسکریت پسند ذرائع ہیں، ان کا کہنا ہے کہ خالد شیخ حقانی ٹی ٹی پی کے آپریشنل ہیڈ اور قاری شکیل ہی معاملات نمٹائیں گے. ابتدائی اطلاعات ہے، ان کے اجلاس کا تفصیلی فیصلہ بھی آنا باقی ہے. یہاں جو ابتدائی معلومات ہے اس کے مطابق ابھی تک سامنے آنے والے جو نام جو فریقین کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں، ان میں زیادہ تر صوبے کے شمالی حصوں سے تعلق رکھنے والے نام ہیں. مثلا اگر آپ دیکھیں حکومتی کمیٹی میں محمد جنسی کے جناب رستم شاہ محمد صاحب جو سابق سفارتکار ہیں، تو دوسری جانب محمد جنسی کے قاری شکیل صاحب ہیں عسکریت پسندوں کی جانب سے، جو ایک لحاظ سے عرفان صدیقی صاحب جیسا رول ادا کرنے کے امکانات رکھتے ہیں. اس طرح حکومت کی جانب سے ثوابی سے تعلق رکھنے والے ریٹائرڈ میجر عامر صاحب ہیں، جبکہ دوسری جانب عسکریت پسندوں کی جانب سے ثوابی سے ہی تعلق رکھنے والے ٹی ٹی پی کے قاری شکیل صاحب ہیں. اس طرح جہاں حکومتی کمیٹی کے رکن اور نامور صحافی جناب رحیم اللہ صاحب کا تعلق مردان سے ہے، تو دوسری جانب ٹی ٹی پی کے سربراہ کا تعلق سوات سے. آگے دیکھتے ہیں کہ مزید کیا نام آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ حکومتی کمیٹی نے اندیا دیا ہے کہ مزید نام شامل کیے جائیں گے، اور طالبان تنظیم کی جانب سے بھی ایسے حتمی نام ابھی سامنے نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ فاٹا خیبر پختونخوا کے جنوبی اطراف سے بھی کچھ نام سامنے آئے. رائٹ، میرے ساتھ موجود ہیں بہت محترم جناب اعظم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ظاہر ہے بٹوین لائنز ہی پڑھتے ہیں آپ، کیا آپ کو بین السطور کیا نظر آتا ہے اس صورتحال میں؟ جی، یہ اب کمیٹی بنائی ہے، نامور لوگ ہیں. عرفان حضرت علامہ عرفان صدیقی صاحب پریس کانفرنسز کیے جا رہے ہیں. علامہ نہیں، علامہ تو وہ ہیں اور حضرت بھی ہیں. حضرت بھی ہیں، ٹھیک ہے. ہاں جی، حضرت بھی ہیں. تو وہ کیے جا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، ہم دے رہے ہیں، آ جائیں، جلدی آ جائیں، یہ ہو جائیں. ہاں، اور لیکن ایک بات ہے کہ اب رحیم اللہ ہمارے کولیگ ہیں تو ان کے بارے میں تو میں بالکل نہیں کچھ کہوں گا، پر باقی جو ہیں ان سے زیادہ طالبان کے ہم نوا تو نہیں لیکن سمپتھیٹک جو ہیں کوئی آدمی ہو نہیں سکتے. تو اگر آپ یہ حکیم اللہ محسود کی روح سے بھی کہتے ہیں کہ کوئی کمیٹی بنائیں، تو اس سے اچھی بہتر کمیٹی طالبان کی روح سے زیادہ اچھی نہیں بن سکتی تھی. تو اگر اس کمیٹی کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے طالبان بھائی جو ہیں تھوڑی نرمی جو ہے اپنی گفتار میں اور اپنے دل میں اور اپنی اس میں نہیں لاتے، تو پھر اور کوئی معجزہ باقی نہیں رہ جاتا کہ ان کو آپ بیچ میں لائیں. تو ایک لحاظ سے یہ اچھی چیز ہے، یہ کاوش اچھی ہے کہ کم از کم پھر وہ جو پنجابی کا لفظ ہے بھولیکھا نہیں رہے گا، بھول نہیں رہے. ٹھیک ہے، بھول نہیں. تو ایک اس لحاظ سے یہ اچھا ہے.
لیکن کیے جا رہے ہیں اپنے وہ انداز سے، وہ چلنے کا مدھم ٹھہر ٹھہر کے ہوگا پتہ نہیں کیا. اب سردی بھی ختم ہو رہی ہے اور موسم بہار جب ہوتا ہے تو طالبان کا جو مجاہدانہ روح ہے وہ جب برفیں پگھلتی ہیں تو ویسے ہی ان کا جو روح ہے وہ بالکل اوپر کو اٹھاتا ہے اور وہ جو ہے جنگجوانہ قسم کا ان کا رومانس پھر شروع ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی ہے، لیکن اب ڈھیلی ڈھالی جو ہماری صورتحال ہے میرا خیال یہی اس میں ہو سکتا تھا. ہم چنگیز خان اور ہلاکو خان تو بننے سے رائٹ. مجھے بتائیے گا اعظم امیر صاحب کہ یہ فل مینڈیٹ، بھرپور مینڈیٹ، اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ یہ کمیٹی کچھ بھی کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ جو آپ فل مینڈیٹ کمیٹی کا کہہ رہے ہیں یا فل مینڈیٹ ہمارے جو اسلام آباد میں حکومت بیٹھی اس کے بارے میں؟ نہیں، کمیٹی کو کہا گیا فل مینڈیٹ ہے آپ کو. نہیں، ان کو تو فل مینڈیٹ ہے، ان کو تو کہہ دیا ہے کہ آپ کریں. اب ان کا تو فل مینڈیٹ ہے، لیکن آگے سے جو ہمارے بھائی دوسری طرف ہیں اور جو اے پی سی ریزولوشن میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ دشمن ہے، اے پی سی ریزولوشن میں کہا گیا تھا ہمارے ہی لوگ. تو میں اسی کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہی بھائی وہ جو ہیں، اب وہ اس مینڈیٹ کی کتنی وہ پارسائی کرتے ہیں اور کتنی اس کی لاج رکھتے ہیں اور کیا وہ سوچتے ہیں، اور جو ان کے ایک قسم کے آئیڈیولوجیکل بھائی ہیں سارے اس کمیٹی میں. میں رحیم اللہ کو پھر اس سے باہر نکالتا ہوں. تو تینوں اگر وہ پتہ نہیں رحیم اللہ کو چھوڑ رہے نا آپ؟ ہیں جی، رحیم اللہ مائنس نہیں، وہ ہمارے کالیگ ہیں نا، کالیگ کے بارے میں کہنا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا کاکا خیلی بتائیے گا کہ میجر عامر کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ پشاور پہنچ گئے؟ جی بالکل، لیکن جس طرح ایاز صاحب نے کہا ہے وہ ظاہری بات ہے، وہ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، ہماری برادری کے آدمی بھی ہیں اور ساتھ میں ایک پارلیمانی نظر بھی رکھتے ہیں. لیکن میں جو یہاں پر گراؤنڈ کے اوپر بیٹھ کر جنگ کو دیکھ رہا ہوں، ہم نے ملکنڈ آپریشن کو دیکھا، اس سے قبل ہم نے ریڈ ماسک یعنی لال مسجد آپریشن کو دیکھا. جو اہم فریق ہیں یعنی عسکریت پسند اور پاک فوج، جہاں تک پاک فوج کا تعلق ہے اور عسکری پسندوں کا تعلق ہے تو فریقین، دونوں فریقین یعنی ریاست اور ان کے خلاف اسلحہ اٹھانے والے اپنے اپنے اہداف کے حوالے سے بالکل واضح ہے. لیکن سیاستدانوں کے باعث تھوڑی بہت کنفیوژن تھی جو کسی حد تک اب دور ہو گئی ہے. دیکھیں، پاک فوج کے سامنے دو ماڈل تھے، ایک ریڈ ماسک آپریشن، دوسرا ملکنڈ آپریشن. ریڈ ماسک میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر شمالی وزیرستان جو اس پورے خطے کے لیے ریڈ ماسک ثابت ہو سکتا ہے. ایسے میں پاک فوج نے بھی میاں صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے مذاکرات کے آپریشن پر رضامندی ظاہر کر دی اور میرے ذاتی خیال میں بہت بڑی قربانی دے کر وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اب اگر اس کے باوجود بھی کچھ ہوا تو ظاہری بات ہے اسلامی بعض جماعتوں کے پاس آپریشن کی مخالفت کا جواز باقی نہیں رہے گا، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اب تک خاموشی نیم رضامندی کا تاثر پاک فوج کی جانب سے سامنے آ رہا ہے. میرے اپنے خیال میں مذاکرات جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں یا اور حلقے کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرناک چیز ہے، میرے اپنے خیال میں وہی جو ماڈل ہے سیکنڈ آپریشن کا یا جو عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے ٹیبل کیا گیا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک رائٹ ونگر اس ملک کا بہت بڑا حصہ ہے، ان کی جانب سے اگر پاک فوج آپریشن کرتی شمالی وزیرستان کے خلاف اور اوپر سے باتیں کی جاتی کہ ظلم ہوا ہے، بہت سارے بے گناہ جانے گئے ہیں، اس کا ریئیکشن آیا ہے میرے خیال میں، اور یہی وجہ ہے ابھی تک آئی ایس پی آر کی جانب سے اس طرح کا کوئی بیان نہیں آیا. ساری باتیں جو اس وقت ٹیم نون کے اس میں گئی ہیں جو مرکزی قیادت کر رہی ہیں، ساتھ میں آج عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. میرے اپنے خیال میں ناقص رائے میں جو اس وقت میں یہاں پر بیٹھا ہوں شاید اسی ماڈل کو اپنایا جا رہا ہے. اگر مذاکرات کامیاب ہوئے، ملک میں امن ہوا تو ٹھیک، اگر کسی بھی فریق کی جانب سے کوئی بھی غلطی سرزد ہوئی، اور میڈیا میں اس وقت میڈیا کے اوپر میرے خیال میں زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگر معاہدہ ہوتا ہے یا کس طریقے سے ہوتا ہے اس میں سے کوئی بھی اس معاہدے کو وائلیٹ کرتا ہے، اس کے بعد کچھ بھی ہوا تو پشتوں کے یہاں کے مقامی ذرائع کے مطابق اس کو گرم تصور کیا جائے گا، چاہے وہ ریاست ہو چاہے وہ طالبان ہو. گرم کے بعد یا قصوروار ٹھہرائے جانے کے بعد کچھ بھی ہوا، اس کی ذمہ داری کمیٹی کے اراکین کی نہیں ہوگی.
اور شاید یہی وجہ ہے کہ رحیم اللہ صاحب نے، رستم شاہ محمد صاحب نے اور میجر عامر نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ میرے اپنے خیال میں جو سیز فائر کی بات بار بار ہو رہی ہے وہ سارے اس ساری سچویشن سے آگاہ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا فخر کاکا خیل ہمارے ساتھ۔ میری بات چیت جاری رہے گی ایاز امیر صاحب سے، لیکن پہلے میں بریک لوں گا۔ بریک سے پہلے اتنا بتا دوں میں آپ کو کہ ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ طالبان کی شورا کے ذہن میں بھی یہ تمام باتیں جو کاکا خیل نے بتائی ہیں، ان کے ذہن میں ایک طرف تو مذاکرات ہیں اور بیک آف دی مائنڈ ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ آپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں ہے وہی طالبان بھی سوچ رہے ہیں۔ میں بریک لوں گا، بریک کے بعد واپس آ کر بات کریں گے سابق پریزیڈنٹ مشرف کے بارے میں، دل کے معاملات اور عدالت کے معاملات کے بارے میں۔ ایاز امیر صاحب میرے ساتھ موجود رہیں گے۔ ویلکم بیک جناب، ہم اس پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں بات کریں گے سابق صدر مشرف کے بارے میں، جن کے دل کی نہ سنتے ہوئے عدالت نے ان کے قابل ضمانت وارنٹ آخر جاری کر دیا اور 7 فروری کو حکم دیا ہے کہ وہ پیش ہوں، لیکن وکلا کا کہنا ان کی یہ ہے کہ طبیعت دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں۔ سابق صدر کی میڈیکل رپورٹ کے بارے میں اچنبھا سا ہے کہ رپورٹ کیا تھی، اس میں کون سی سنگین بات تھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہ ہل سکتے ہیں، نہ جو سکتے ہیں اور نہ ان کا علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ بہرحال عدالت نے قرار دیا ہے کہ ان کا علاج پاکستان ہی میں ہونا چاہیے، ان کو بیرون ملک جانے نہیں دیا جائے گا۔ دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ وہ عدالت آئیں اور 7 تاریخ کو عدالت میں پیش ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ضمانت لے لیں اپنے مشرکے داخل کر کے، جس کا اماؤنٹ بھی بتا دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی آئی جی سے کہا گیا ہے کہ وہ تمام معاملات کی پیروی کریں اور ان پر عمل درآمد کرائیں۔ پرویز مشرف کی وکلا کی ٹیم کے کوارڈینیٹر سرگرم ممبر بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ اگر مشرف صاحب کی صحت نے اجازت دی تو وہ ضرور پیش ہوں گے۔ قصوری صاحب آج نظر نہیں آئے۔ میرے ساتھ موجود جناب ممتاز جناب زاہد بخاری صاحب لاہور میں، اور میرے ساتھ موجود ہے ممتاز تجزیہ کار جناب ایاز امیر صاحب۔ میں پوچھوں گا زاہد بخاری صاحب سے، زاہد بخاری صاحب، اب سابق صدر مشرف اور خصوصی کورٹ اس کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ جی یہ بات درست ہے، کیونکہ آخر پرویز مشرف صاحب کو عدالت کا حکم ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ ان کو جو امیدیں تھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ختم ہو چکی ہیں، چونکہ ریویو کر کے ان کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ بنیادی فیصلہ جو ہے وہ سیٹ اسائیڈ اگر ہو جاتا ہے تو پھر یہ آرٹیکل 6 کی تحت جو کاروائی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو وہ عدالت نے متفقہ طور پہ کل وہ خارج کر دیا۔ اب ان کے پاس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے وکلاء کی جو ٹیم ہے وہ صرف تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے، اور دوسری طرف بڑی بے چینی ہے اکرم شیخ صاحب کو کہ وہ جلدی سے جو انہوں نے ایک شکنجہ تیار کیا ہے، مشرف صاحب اس میں جلدی سے آ جائیں۔ یہ نروس کی لڑائی ہے، یہ ایک فریق کا فائدہ ہے کہ جلدی معاملات ہوں، دوسرے فریق نے اس کی طوالت دینا ہے، ٹھیک ہے، لیکن طوالت کی آخر کوئی حد ہوتی ہے۔ اب پرویز مشرف صاحب اگر عدالت میں نہیں آتے تو عدالت جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ جیسے ابتدائی طور پہ انہوں نے قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں، بعد میں وہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں۔ ٹھیک ہے، ایاز امیر صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ کو اس مقدمے کا کوئی منطقی انجام نظر آتا ہے؟ منطقی انجام تو دیکھیں، جب کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو منطقی انجام اس کا ہونا ہوتا ہے، اس میں تاخیر تو ہو سکتی ہے، معاملات ڈاواں ڈول چلتے رہیں گے، دونوں طرف سے مختلف جو تدابیر ہیں وہ اختیار کی جائیں گی، ٹھیک ہے، اور پرویز مشرف صاحب کے وکیل ابھی اور لمبا کریں گے۔ اوکے، میں یہ سوال لے کے جاؤں گا جناب ایاز امیر صاحب کے پاس۔ ایاز امیر صاحب، منطقی انجام دیکھ رہے ہیں مقدمے کا آپ؟ نہیں، اگر وہ یہ تو ایک اس کا مومنٹم اس مقدمے کا تو چل پڑا ہے اور وہ سامنے آتے ہیں تو پھر تو اسی جو اس کا جو یہ پروسیس ہے فرد جرم عائد ہوگی، ہاں فرد جرم عائد ہوگی، کورٹ کا موڈ بھی آپ کو پتا چل گیا ہے، کورٹ کا موڈ مطلب ہے سپریم کورٹ کا موڈ پتا چل گیا، بالکل بالکل
रिव्यू पिटिशन बाहर निकाल दिया है, सही, जिसका इफेक्ट जरूर, जो बेशक ये मर्जी को कोई एडमिट नहीं करेगा, ये जो है स्पेशल कोर्ट, इस पे भी पड़ेगा। तो वो पेश हुए तो मेरा ख्याल है उनको सजा से कोई तूफान आंधी आ जाए वो और बात है, पर और कोई चीज नहीं रोक सकती। लेकिन एक चीज सिर्फ ये देखना है, अब कानूनी जो पहलू है जाहिद बुखारी साहब मुझसे बेहतर जानते हैं और वो थोड़ी रोशनी इस पे डाल सकते हैं कि अगर आदमी अस्पताल में पड़ा हो तो एक अदालत, कोई भी अदालत, ये स्पेशल कोर्ट हो या सिविल कोर्ट कराची का या बदीन का हो, वो आदमी को हॉस्पिटल बेड से निकाल के अदालत के सामने खड़ा कर सकती है या नहीं, ये मेरी समझ में नहीं है। बुखारी साहब शायद इस पे कोई राहनुमाई कर सके। ठीक जी बुखारी साहब, ये बड़ा ह्यूमन राइट्स का सवाल आ गया कि एक मरीज है नहीं जी बताइए। अदालत ने आज वाज़े तौर पे एक फैसला दिया है, जो रिपोर्ट्स मेडिकल तैयार हुई हैं उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि परवेज मुशर्रफ साहिब चलने फिरने के काबिल नहीं है। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनकी जिंदगी को फौरी खतरा है। उस रिपोर्ट में कहीं ये मौजूद नहीं है कि इमीडिएटली उनकी कोई सर्जरी रिक्वायर्ड है। अभी तो उनकी दिल की, कल्ब की बीमारी जो है उसकी इन्वेस्टिगेशंस भी जो हैं वो कमा हक़्क़ुहू कंप्लीट नहीं हुई हैं। तो इसलिए अदालत हर एक शख्स को जिसके खिलाफ कोई इल्जाम हो उसको तलब करने के लिए उसके पास वसी इख्तियारात मौजूद हैं। समन भी जारी कर सकती हैं। साहब सवाल ये है कि उनका जो काबिल जमानत वारंट है वो जारी हो गया, उसके बावजूद वो 7 को नहीं आए, तो फिर नाकाबिल जमानत वारंट आप बता रहे हैं जारी होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अस्पताल में कैसे होगी? देखिए, उसका तरीकाकार ये होता है कि कोर्ट इख्तियार देती है किसी भी अफसर को, वो आईजी को कह सकते हैं, डीआईजी को कह सकते हैं, एसएचओ को कह सकते हैं इवन, कि जाएं और हमारे इस हुक्म पर तमील करवाएं। वो वारंट लेके एमएस के पास चले जाएंगे जो उस इंस्टीट्यूशन का हेड है, उसके पास जाके वो वारंट दिखलाएंगे और कहेंगे कि जनाब इस बंदे को हम गिरफ्तार करने आए हैं। ठीक है। और जब तक अदालत जो है उस वारंट को मनसूख ना करे तो अदालत के हुक्म की तामील में जिसको इख्तियार दिया जाएगा वो उन्हें गिरफ्तार कर लेगा और इसमें कोई कानूनी रुकावट मौजूद नहीं है। मैं गुजारिश कर सकता हूं क्योंकि रिपोर्ट मेडिकल में सब बात ये है कि बुखारी साहब मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, पर एक अस्पताल में आम मुजरिम भी हो, जो कि आवारा गर्दी का मुजरिम हो या चोरी का मुजरिम हो या जेब कुतरा हो, और वो हो, जब तक उसे हॉस्पिटल डिस्चार्ज नहीं करता वो हॉस्पिटल की तहवील में रहता है। मैंने अगर याजमीर साहब मैंने अर्ज किया आपके सवाल को मैं समझ गया था। मैंने दबाना अर्ज ये की थी कि वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट या उस अस्पताल के जो इंचार्ज होंगे उनके पास जाएंगे, वो डायरेक्टली मुशर्रफ साहब के पास नहीं जाएंगे। वो उन्हें जाके अदालत का हुक्म दिखलाएंगे और कहेंगे कि जनाब इस पे अमल करवाएं, मैं आपको ये वारंट दिखा रहा हूं। उस पे फिर अगर एमएस, सुन ले जरा, उस पे अगर एमएस ये लिख देता है कि इनकी ऐसी हालत नहीं है कि उनको मैं अस्पताल से बाहर जाने की इजाजत दूं, तो वो तमील करने वाला इंस्पेक्टर, डीआईजी, एसपी जो भी होगा वो एक रिपोर्ट मुरतब करेगा और अदालत के सामने ले आएगा कि जनाब मैं गिरफ्तार करने गया था, एमएस ने ये रिपोर्ट लिख के हमें दी है कि उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं है या हम उन्हें अस्पताल से जाने की अभी इजाजत नहीं देती। तो उस रिपोर्ट को अदालत जो है वो जेरे गौर लाएगी और उसे मुनासिब हुक्म जारी कर देगी। किसी शख्स का महज अस्पताल में दाखिल रहने से अदालत के इख्तियारात खत्म नहीं होते। लेकिन मेरा जो इस्तदा ये है कि कोई अदालत भी अगर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में कोई मरीज मुजरम पड़ा हो तो अदालत हुक्म ये नहीं दे सकती कि आप अस्पताल से निकालें इसको, वो नहीं कर सकती। देखिए वो मैं अर्ज करता हूं, मुख्तसर वो अदालत ने जब अदालत ने जब उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है जो आज अदालत में पेश की गई, तो उसके बाद अदालत ये हुक्म भी जारी कर सकती है कि आप इसका दोबारा जायजा लें और देखें कि ये अदालत इसको कितनी देर तक अस्पताल में रखना मकसूद है।
اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت مناسب احکامات جاری کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا علی صاحب، اور بہت شکریہ آپ کا ایاز امیر صاحب ساتھ رہنے کا۔ یہاں سکوت گستاخانہ بات مقطع میں آپ پڑھیے، اس کو کبھی دوبارہ کھولیں گے، پھر بات کریں گے۔ بریک لوں گا، بریک کے بعد واپس آ کے بات کروں گا جنوری کراچی پہ کیسا گزرا۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں جاؤں کراچی کی صورتحال پر، میں ثقافت کے بارے میں کچھ جملے کہنا چاہوں گا کہ سندھ میں ثقافتی ہفتہ شروع ہونے والا ہے اور یہ کل سے شروع ہو جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کے اینکر ہیں، انہوں نے اس کی تجویز رکھی، انہوں نے اس کا کانسیپٹ تیار کیا، انہوں نے اس کو، اور یہ اس کا آغاز موہنجودارو کے ان تاریخی کھنڈرات سے ہوگا جہاں سے تہذیب پروان چڑھی سندھ کے اندر، اور سندھ سے آگے ہند تک وہ تہذیب گئی۔ یہ ثقافتی میلہ پاکستان میں ایک نئی روح پھونکے گا، سندھ میں ایک نیا انداز جنم لے گا ثقافت سے پیار کرنے کا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میلے میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان تمام لوگوں کو مدعو کیا ہے جو کوئی نہ کوئی نام رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب ہیں، جناب نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز شریف ہیں، تمام لوگ اسے مدعو کیے گئے ہیں کہ آئیں اور وہ ثقافتی میلے کو انجوائے کریں اور سندھ کی ثقافت کو شیئر کریں۔ سندھ کی ثقافت میٹھائی سے زیادہ میٹھی ہے اور بہت پہاڑوں سے زیادہ بہت حسین رکھتی ہے۔ اگر آپ موہنجودارو میں جائیں تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ سندھ کتنا سویلائز رہا۔ سندھ میں اس زمانے میں سوئمنگ پول بھی تھے، اس زمانے میں نالیاں بھی تھیں، اس زمانے میں ڈرینیج کا نظام بھی تھا، اس زمانے میں سٹوپا بھی تھا۔ غرض کے اگر آپ چلے جائیں ہڑپا تک، ہڑپا جائیں آپ ٹیکسلا تک، تو آپ کو اسی تہذیب کا ایک تسلسل ملے گا چلتا ہوا کہ تہذیب ایک تھی جو فنا ہو گئی لیکن ہمارے لیے اپنے آثار چھوڑ گئی۔ ایک اور واقعہ آج ہوا، وہ واقعہ ہے پرائم منسٹر کی سندھ آمد کا۔ پرائم منسٹر سندھ آئے اور پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری نے کا استقبال کیا۔ اب آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب جب گلے ملتے ہیں تو پھر وہ گانے بہت سے لوگوں کو یاد آتے ہیں، لیکن اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ سیاست کا ایک بہترین ایک شفاف نمونہ ہے کہ نواز شریف صاحب تھر کول کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے تھر چل کر آئے اور آصف زرداری صاحب نے ان کا استقبال کیا، خیر مقدم کیا، دونوں گلے ملے اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے دونوں نے ایک سنگ بنیاد رکھا۔ تھر کول کا انرجی جس سے ملے گی، جس سے توانائی ملے گی، جس سے طاقت ملے گی اور جس سے روشنی آئے گی، یہ منظر بہت اچھے تھے اور سب کو یقیناً پسند آئے ہوں گے۔ اب آتا ہوں کراچی کی طرف۔ جنوری رہا ہے، جنوری اپنے آخری سانس لے رہا ہے، بلکہ کل کچھ دیر کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ ایک ہم نے آپریشن شروع کیا تھا، آپریشن ٹارگٹ کلنگ کے خلاف، آپریشن بھتہ خوروں کے خلاف، آپریشن لینڈ مافیا کے خلاف۔ اس آپریشن میں کتنی کامیابی ہوئی اس کا اندازہ آپ کو اس رپورٹ سے ہو جائے گا۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں فروز زیدی کی رپورٹ۔ لاکھوں محنت کش افراد کے روزگار کا آسرا، ہزاروں تہذیبوں، زبانوں اور ثقافتوں کو اپنے اندر سمیٹنے والا شہر کراچی، جہاں 2012 میں 3105، 2013 میں 3200 اور نئے سال کے پہلے ماہ میں 118 افراد موت کے گھاٹ اتر گئے۔ نیا سال صوبائی دارالحکومت کی پولیس کے حوالے سے نہایت سنگین ثابت ہوا۔ سال کے پہلے 25 دنوں میں کل 26 پولیس اہلکار اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران شہید ہوئے، جن میں پولیس کے جانباز سپاہی SSP اسلم چودھری بھی شامل ہیں۔ انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، ان کی میں نسلوں کو تباہ کر دوں گا، کبھی نہ گھبرانے والا نہ ڈرنے والا۔ پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو 5 سپتمبر سے جاری کراچی آپریشن میں پولیس نے 3371 چھاپے مار کارروائیوں میں 4743 ملزمان گرفتار کیے۔ ان اعداد و شمار کی روشنی میں سپتمبر سے اب تک کامیاب آپریشن کے نتائج سامنے ہیں۔ اگر سپتمبر میں 137 افراد کے قتل کا ریکارڈ ملا تو رواں ماہ میں 9 کیسز کا۔ اسی طرح موبائل چوری اور بھتہ خوری کی وارداتوں میں بھی واضح کمی سامنے آئی۔ پولیس کے مطابق شہر کراچی میں صرف ٹارگٹ کلنگ ایک ایسا جرم رہا جس کی شرح کم ہونے کے بجائے بڑھتی رہی۔ سپتمبر 2013 میں 19 افراد کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی تو جنوری 2014 میں 43 تک جا پہنچی۔ تاہم اس بلا کا نشانہ زیادہ تر افراد پولیس اہلکار ہی تھے۔ پروگرام NBC آن ایئر کے لیے فروز زیدی، اب تک کراچی۔ یہ آپ نے غور سے سنا ہوگا کہ جنوری میں جو لوگ شہید ہوئے وہ زیادہ تر پولیس والے تھے، انہوں نے اپنی
جان قیام امن کے لیے دے دی, اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ دیا. اگر آپ ان بچوں سے ملیں, ان فیملی سے جو ہم نے دکھائے بھی ملیں, تو دل کٹ جاتا ہے, دل خون کے آنسو ہوتا ہے, لیکن ان کی قربانیوں کو بار بار سلام کرنے کو دل چاہتا ہے. ہم نے لوگوں سے سوال کیا تھا, کل طالبان سے مذاکرات کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم, اور ہم زور دے رہے تھے کہ امن کا راستہ منتخب کیا گیا ہے, کہ کیا حکومت کا مذاکراتی ایجنڈا کسی ٹائم فریم کا پابند ہونا چاہیے. 59% نے ہاں میں جواب دیا ہے, اور 41% نے, بڑی تعداد ہے, نہیں میں جواب دیا ہے. ہمارے کوآرڈینیٹر رابطہ کار کمیٹی یا رابطہ کمیٹی برائے طالبان عرفان صدیقی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات مہینوں کی نہیں ہوگی, یہ بات دنوں کی یا ہفتوں کی ہوگی. اگر میں ان کی بات پہ یقین کر لوں تو 4 ملا کر ہفتے بنتے ہیں, تو 1 مہینہ گزرتا ہے. شاید وہ 1 مہینے کی بات کر رہے ہیں, شاید وہ 30 دن کی بات کر رہے ہیں, اور اگر بات اس سے آگے جاتی ہے تو شاید خورشید شاہ صاحب بھی درست کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے میں معاملات کو طے کر لیا جائے, 2 مہینے میں معاملات کو حل کر لیا جائے. اور اس سے پہلے اب عمران خان صاحب نے بھی کہا, خورشید شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے لوگ بھی کہتے ہیں, اور ENP نے بھی کہا ہے کہ اگر بات چیت تک بات چلی گئی ہے تو ہمیں سیز فائر پر توجہ دینا ہوگی. پہلے سیز فائر پھر بات چیت, یہ کئی حلقوں سے آیا ہے, لیکن حکومت نے جو مذاکرات کی پیشکش کی تھی وہ غیر مشروط تھی. پرائم منسٹر نے غیر مشروط چارج شیٹ مذاکرات کی پیشکش رکھی تھی, لیکن اس سے پہلے ایک چارج شیٹ سنائی تھی انہوں نے, جو دہشت گردوں کے خلاف تھی, جو اس بارے میں تھی کہ کتنے لوگ مارے گئے, کتنے لوگ شہید کیے گئے, کتنے دھماکے ہوئے, اور جب انہوں نے کہا ہمارے بچے مرے اور ہم لاشیں اٹھائیں تو ہم امن کی بات کیسے کریں. لیکن ہم امن کو ایک آخری موقع دینا چاہتے ہیں, اور اس آخری موقع کو پکڑ لیا مولانا فضل الرحمان نے, اور کہا کہ لفظ آخری موقع استعمال کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بدنیتی موجود ہے. دیکھتے ہیں آگے چل کر مولانا فضل الرحمان کہاں تک بات لے جاتے ہیں. مذاکرات کی کمیٹی پر ان کا اختلاف تھا, انہوں نے اظہار کر دیا. اب پرائم منسٹر کی تقریر میں سے لفظ آخری موقع نکال کر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدنیتی کی طرف لے جاتا ہے, دکھاتا ہے, اشارہ کرتا ہے. امید ہے کہ بدنیتی نہیں ہوگی, ایمانداری سے کام ہوگا, جو بھی کام ہوگا ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. آج کے لیے اجازت, پیر کو پھر ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ. اللہ حافظ. BC On Air was brought to you